नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, भारत और बिलखुसूस यूपी में पेश आने वाले मुस्लिम मुखालिफ जराइम या वारिदात या वाक़यात या सानिहात इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और अफसोस का मामला ये है कि इस मामलात को हमारे सियासी कायदीन हो या दीगर फलाही व तंजीमी इदारों से वाबस्ता अफराद संजीदा नहीं ले रहे, जिसकी वजह से हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल दहशतगर्दों की दहशतगर्दी अपने उरूज पर है, अपनी इंतहा को पहुंच रही है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बरेली चलते हैं। यहाँ एक मदरसे जाने वाले नाबालिग बच्चों को ज़दुकूब किए जाने की खबरें आ रही हैं। जालिम दहशतगर्द इन हिंदुत्व ठगों ने, इन हिंदुत्व अस्करियत पसंदों ने, गुंडों ने मुबैना तौर पर उन बच्चों को नारे लगाने पर मजबूर किया गया। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर वायरल किया गया जिस पर जय श्री राम लिखा हुआ है। अभी महाराष्ट्र के एक इलाके से आने वाली उस वीडियो को आपने देखा होगा कि किस तरह से मैदान में खेलने वाले बच्चों पर कुछ लड़कों ने या कुछ सरफिरे हिंदुत्व ज़हनियत के नाबालिग हिंदुत्व दहशतगर्दों ने मारा था और उन्हें जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया था। अब इसी तरह का मामला बरेली से आ रहा है। दरगाह आला हजरत मदरसे जाने वाले नाबालिग बच्चों के साथ ये मामला पेश आने की खबरें सामने आ रही है। नाज़रीन गिरामी, हिमाचल प्रदेश का ऊना इलाका, 31 दिसंबर की बात। यहाँ एक नफरत फैलाने वाले ने नफरत फैलाते हुए वीएचपी बजरंग दल का कौमी कन्वीनर कहलाए जाने वाला नैरज डोनरिया ने त्रिशूल बांटने वाले, हथियारात को बांटने वाले इस प्रोग्राम में मुसलमानों को निशाना बनाते हुए नफरत आमेज तकरीर की और कहा कि तकसीम उस वक्त तक अधूरी रहेगी जब तक हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान पाकिस्तान नहीं चले जाते और पाकिस्तान के तमाम हिंदू हिंदुस्तान नहीं आ जाते। नाज़रीन गिरामी, आप आराम से पाकिस्तानी या फिर जो है भारतीय ड्रामों में या नए साल के आमद के मौके पर अय्याशियाँ करने में मशगूल हैं और आपका दुश्मन आपके ख़िलाफ़ कॉर्नर मीटिंग्स में आपके कत्लेआम की तैयारी कर रहा है और आपको पता भी नहीं है। छोटी छोटी ये वारिदात जो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ या जो ख़बरें आती हैं उस पर मैं तबसरा करता हूँ, अगर आप इसको मामूली समझ करके आगे बढ़ जाते हैं तो फिर आप अपनी औलाद के मुस्तकबिल को, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को बहुत ही ज़्यादा घटाटोप अंधेरे में धकेल रहे हैं और हालात बहुत ख़तरनाक होने वाले हैं। इस तरह के तबसरे जो है, इस तरह की वीडियोस जब आते हैं तो पढ़ने को मिलते हैं। 31 दिसंबर उज्जैन के मध्य प्रदेश में मस्जिद को देखते हुए वीडियो बनाकर नारे लगाए गए। विश्व हिंदू परिषद के ज़ेर एहतिमाम मातृ शक्ति दुर्गा वाहिनी रैली में हाथों में तलवार लिए घूमने वाले इन ख़वातीन को आप देख सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, जब कोई मुसलमान या कोई भी दीगर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला अगर इस तरह की चीज़ें करेगा तो किस तरह से उसके ख़िलाफ़ क़ानून लागू कर दिया जाएगा और क्या कुछ किस तरह की सूरत हाल बना करके पूरे कौम को कटहरे में खड़ा किया जाएगा। मीडिया किस कदर चीखेगा, चिल्लाएगा और कहेगा कि किस तरह की मानसिकता रखते हैं ये लोग।
آج دیکھیے کھلے میدان میں ہتھیار کے ساتھ یہ لڑکیاں، یہ خواتین درگا واہنی کے نام پر اس وقت جو حالات بنا رہے ہیں، اگر اس طرح کے ان ہندوتوا خواتین ونگ کی یہ حالات ہیں تو آپ مرد حضرات کی کیا صورتحال ہے آپ اندازہ لگائیں۔ یہ جو تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں مدھیہ پردیش کے اجین کا علاقہ ہے، 31 دسمبر کی ویڈیو ہے، ایک مسجد کے سامنے آتی ہی یہ جو ہے اس طرح کے نعرے لگا کر ہتھیار کو شو کرنے لگے تھے۔ ناظرین گرامی، ایک طرف یہ صورتحال تو دوسری جانب یہ بلڈوزر کی کارروائی، ناجائز قبضہ جات کہہ کر کے لگاتار اس وقت الگ الگ ریاستوں میں دیکھنے کو مل رہے، جس میں غریب طبقہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ اب گجرات کے احمد آباد سے آنے والی اس ویڈیو کو لے کر کے لوگ الگ الگ تبصرے بھی کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے لکھا کہ جہاں جہاں بی جے پی حکومتیں ہیں وہاں ترقیات تو نہیں ہو رہی، وہاں روزگار کے معاملے تو نہیں بڑھ رہے، اور احتجاج کرنے والوں پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں، اور پھر جو ہے ناجائز قبضہ کہہ کر کے لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے۔ گھر بنا کے تو نہیں دیے جا رہے، روزگار تو نہیں دیے جا رہے، لیکن جو آرام سے ہیں اپنے گھروں میں ان کو بے گھر کیا جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کی گئی۔ دیکھیے احمد آباد کی میونسپل کارپوریشن کا ہے، جہاں پر باپو نگر ایریا میں اللیگل پراپرٹیز کہتے ہوئے جو ہے ٹارگیٹ کیا گیا اور ڈیمولیشن کی کارروائی آگے بڑھائی گئی۔ اب آئیے چلتے ہیں اتر پردیش کے سنبھل علاقے میں۔ سنبھل علاقے کو اس وقت ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی آنے والے تمام الیکشنز سنبھل اور جامع مسجد کے نام پر لڑنے والی ہے، اس لیے کہ بابری مسجد اور رام مندر کا ایک مدعا تھا ان کے پاس، وہ ختم ہو چکا ہے، تو نئے مدعے ان کے لیے سامنے لانا تھا۔ تو وارانسی اور وہاں کی چیزیں ایسا لگا کہ یہ بھی قدیم ہو چکے ہیں، تو اس لیے اب جامع مسجد سنبھل کو پوری طرح سے اور سنبھل علاقے کو پوری طرح سے ٹارگٹ کرتے ہوئے اب وہاں سے الگ الگ کہانیاں نکالنا شروع ہو چکا ہے۔ کہیں پر جو ہے آپ مندر تلاش کرنے جاتے ہیں تو مسجد نکل جاتی ہے، اور کہیں مندر کے سامنے ایک ایسا کنواں ملتا ہے جو 100 سال پرانا کہا جاتا ہے، پھر اس میں کھدائی شروع ہو جاتی ہے، پھر نعرے لگنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ آنے والے یو پی کے اسمبلی الیکشن سے یا پھر آنے والے مرکزی جو بھی الیکشنز ہوں گے وہ دلی کے ہوں یا دیگر ریاستوں کے، شاید سنبھل کی ناؤ پر سوار ہونے والی ہے، اس لیے کہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے۔ مسلمان کو پریشان کرو، ہندوتوا ذہنیت کے حامل لوگوں کو خوش کرو، پھر ووٹ بٹور۔ یہ کہتے ہوئے ان ویڈیوز کو شیئر کرنے کی سوشل میڈیا میں کوشش ہو رہی ہے۔ اس وقت جس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے سنبھل کے محمود سرائے علاقے میں ایک ٹیمپل ہے چامنڈا، وہاں پر جو ہے کھدائی جاری تھی، یا پتہ چلا کہ وہاں پر 100 سال پرانی جو ایک کنواں ملا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو مندر اور پھر علاقے کا نام محمود سرائے، اس کے سامنے ملنے والا 100 سال پرانا کنواں، پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے پھر سے سیاست کی روٹیاں سینکی جانے لگی۔ ناظرین گرامی، اسی طرح سے ترنمول بنگال میں جس طرح سے جرائم پیشہ افراد سیاسی دشمنیاں نکال رہی ہیں، اس کی الگ الگ طرح کی ویڈیوز ہم لوگوں کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ اب دیکھیے دلال سرکار نامی ایک ترنمول کانگریس کے کونسلر کو جو ہے کچھ شرپسند عناصر نے شوٹ کر کے جو ہے اس کا قتل کر دیا ہے۔ یہ سی سی ٹی وی کیمرے میں قید یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ ویسٹ بنگال کے مالدہ ضلع میں آج جمعرات کی صبح پیش آیا ہوا یہ معاملہ ہے۔ سرکار جو ہے وہ ٹی ایم سی کونسلر تھا مالدہ سے، اور اس پر جو ہے بہت قریب رینج سے کئی مرتبہ جو ہے پستول سے شوٹ کر کے ان کو زخمی کیا گیا ہے۔ اب اس سلسلے میں سیاسی دشمنی کیوں تھی اور کس پارٹی سے تعلق رکھنے والے تھے یا ذاتی رنجش کی وجہ سے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان تمام چیزوں پر غور و خوض کیے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، جب کبھی بھی عام آدمی پارٹی کا ذکر آتا ہے تو تبلیغی جماعت کو بدنام کیے جانے کی باتیں بہت زیادہ وائرل ہوتی ہیں کورونا کے دور میں۔ اب ایک عاصم احمد خان نامی کانگریس کے لیڈر کی جانب سے ایک بیان نے پھر سے جو ہے پوری طرح سے ہل مچایا ہے۔
کانگریس نے مٹیا محل اسمبلی حلقے سے عام آدمی پارٹی کی پہلی حکومت میں وزیر رہے عاصم احمد خان کو اپنا امیدوار بنایا ہے اور ان کا مقابلہ عام آدمی پارٹی کے امیدوار آل اقبال سے ہے جو عام آدمی پارٹی کے موجودہ رکن اسمبلی شعیب اقبال کے صاحبزادے ہیں۔ کل ملا کر یوں کہیے کہ عاصم احمد خان کا مقابلہ اپنی سابقہ پارٹی اور عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال سے ہی ہے۔ عاصم احمد خان نے اپنے دور میں کیے گئے کاموں کا جہاں تذکرہ کر رہے ہیں وہیں عام آدمی پارٹیوں کو نشانے پر لینے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا کے دور میں کیجریوال نے تبلیغی جماعت کو کورونا کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اگر میں اس وقت ہوتا تو پارٹی سے استعفیٰ دیتا تھا یا وزیر ہوتا تو وزارت سے استعفیٰ دیتا، کہتے ہوئے ایک بار پھر پارٹی کو الگ الگ انداز میں جو ہے اس وقت نشانے پر لینے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، سوئٹزرلینڈ میں برقعے پر پابندی کا قانون نافذ کر دیا گیا ہے۔ خلاف ورزی کرنے پر آپ کو بھاری جرمانہ لگے گا۔ پوری دنیا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہو چکی ہے۔ ناظرین گرامی، قرب قیامت میں ایسا ہی ہونا ہے۔ حق ایک طرف ہوگا اور باطل ایک طرف، اور حق کے مقابلے میں ساری کی ساری طاقتیں جمع ہوں گی۔ وہ الگ الگ اعتبار سے جمع ہوں گی، ملکوں کے حساب سے، ریاستوں کے حساب سے، فوجیوں کے حساب سے، مائنڈ سیٹ کے حساب سے، تخیل و تصور کے حساب سے، ہر اعتبار سے ایمان پر حملہ ہوگا اور اس کو پریکٹیکل لانے کے لیے حکومتوں کا استعمال ہوگا قوانین کے نام پر۔ ایسی ہی ہر ریاست میں، ہر ملک میں کبھی نہ کبھی کوئی خبر نکل کر کے آ جاتی ہے، اور بالخصوص یورپین ممالک تو مسلم دشمنی کے لیے، اسلام دشمنی کے لیے ویسے بھی بدنام ہیں۔ اب دیکھیے، نئے سال کا آغاز ہوتے ہی سوئٹزرلینڈ میں متنازع برقع قانون نافذ کر دیا گیا۔ یہ قانون جسے برقع پابندی کے نام سے جانا جاتا رہا ہے، اس کے نافذ ہوتی ہی سوئٹزرلینڈ میں عوامی مقامات پر برقع نقاب سے پورے چہرے کو ڈھکنے پر پابندی لگ گئی۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے پر 1000 سوئس فرینک یعنی کہ 94,651 یعنی 94,651 روپے، اگر 1000 سوئس فرینک کے اگر آپ جو ہے زر مبادلہ دیکھتے ہیں تو آپ کو جو ہے جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ برقع عام طور پر مسلم خواتین ہی پہنتی ہیں اور نقاب پہنتی ہیں، اس لیے سوئٹزرلینڈ میں نافذ ہونے والے اس قانون کو مسلمانوں کے خلاف تصور کرتے ہوئے اس قانون کو نشانے پر لیا جا رہا ہے اور تنقیدیں شروع ہو چکی ہیں۔ 1 جنوری سے نافذ ہوا برقعے پر پابندی کا ایک قانون عوامی مقامات اور عام لوگوں کے لیے دستیاب نجی عمارتوں میں ناک، منہ اور آنکھوں کو ڈھکنے پر پابندی لگاتا ہے۔ حالانکہ اس قانون میں کچھ استثناء بھی ہے۔ یہ پابندی فلائٹس یا سفارتی اور قونصلر احاطے میں نافذ نہیں ہوگی۔ پوجا اور دیگر مقدس مقامات پر بھی چہرہ ڈھکا جا سکے گا۔ قانون میں بھی کہا گیا کہ صحت اور تحفظاتی وجوہات، مقامی رسم و رواج اور سردی گرمی سے بچنے کے لیے چہرے کو ڈھانپنے کی اجازت ہوگی۔ تفریح اور اشتہارات کے لیے بھی چہرہ ڈھکنے پر پابندی نہیں ہوگی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس طرح کے فیصلے کیوں لے جاتے ہیں یہ آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ ادھر امریکہ میں ایک اور حملہ ہوا ہے۔ نیو یارک کے نائٹ کلب میں جو فائرنگ ہوئی ہے اس میں 11 افراد کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، امریکہ میں یہ گن کلچر نے کس طرح سے جو ہے لوگوں کو اپنی ذاتی رنجش، ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے کسی بھی چیز پر حملہ کرنے کی اجازت فراہم کرتا ہے، یا پھر گن کلچر نے ان کو یہ بہت ہی زیادہ دلیر بنا دیا ہے یا پھر سماج مخالف بنا دیا ہے، کہا جا سکتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ کلب کے قریب امزورا ایونٹ ہال میں رات تقریباً 11:45 پر پیش آیا، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ نیو یارک شہر کے امزورا نائٹ کلب میں پیش آیا تھا۔ 1 جنوری کی رات تھی۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ NYPD نے موقع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لیا۔ مزید حفاظتی انتظامات کے طور پر سویٹ ٹیموں کی تعینات بھی کیا گیا۔ پولیس کے مطابق کسی مشتبہ شخص کی شناخت نہیں ہو سکی، جبکہ 2 افراد جنہیں فائرنگ میں ملوث سمجھا جا رہا ہے تاحال فرار ہیں، ان پر جو ہے ابھی تک کسی بھی طرح گرفتاری نہیں ہوئی۔ تو نئے سال کے موقع پر ایک شخص نے کار جو ہے وہ بھیڑ پر چڑھائی تھی، جس کے نتیجے میں 15 افراد ہلاک ہوئے تھے اور 30 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ ان دونوں سانحات نے امریکہ میں عوامی اجتماعات کے دوران سیکورٹی کے معاملات پر اس وقت سوال اٹھا دیے ہیں کہ کیوں اس طرح سے عوامی جگہ پر جاتے ہیں، کہیں فائرنگ ہوتی ہے اور کسی پر تیز رفتار ٹرک یا کار چڑھائی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر طالبان کے سلسلے میں خبر آ رہی ہے کہ طالبان سرکار کی ٹیکنالوجی میں اہم کامیابی ملی ہے اور انہوں نے ریل انجن تیار کر لیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، جب سے افغانستان حکومت پر جو ہے طالبان کا قبضہ ہوا ہے، قبضہ کیا کہیں بلکہ انہوں نے جب سے اپنا
حق واپس لے لیا ہے، تب سے وہ تمام بیرونی اور اس طرح کی چیزوں سے ہٹ کر کے اپنے ملک کو ترقیات کی جانب مختلف شعبہ جات میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں چین اور ترکی اور بھی بہت سارے ممالک اس کا بہت بھرپور تعاون فراہم کر رہے ہیں۔ اب ایک اور کامیابی کے طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے، طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ انجن جلد ہی مقامی ریلوے ٹریک پر نصب کر دیا جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا اداروں کی رپورٹس کے مطابق ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے بیان میں بتایا کہ نیشنل ڈیولپمنٹ کمپنی نے اس ریل انجن کو تیار کیا ہے اور اس کی ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں 3 بوگیاں جڑی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ پہلا موقع ہے کہ افغانستان میں مقامی سطح پر ریل انجن تیار کیا گیا اور یہ ملک کے زیر تعمیر ریلوے ٹریک پر چلایا جائے گا۔ افغانستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق کابل میں افغانستان اور قزاقستان کے اعلیٰ حکام کے درمیان ملاقات ہوئی جس میں دونوں ممالک کے درمیان ریلوے کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہاں مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،